दूसरे दिन सुबह 10 बजे फुटबॉल का मुकाबला शुरू होने वाला था। कॉलेज की इमारत के अकबी हिस्से में जो मैदान था उसी में फील्ड के करीब ही एक खैमा ख़वातीन के लिए नस्ब कर दिया गया था, जिसमें अगली जानिब चिलमनें पड़ी हुई थीं। सिराज ने कबल अज़ वक्त ही ताजवर के लिए इंतज़ाम कर दिया था। दरअसल उस दिन सिराज को वापसी में देर हो गई थी। इसकी वजह यह थी कि अचानक सिराज को एक जलसे में शिरकत करनी पड़ी जो उस टीम के एजाज़ में दिया गया जो हैदराबाद से दरंगल कॉलेज के मुकाबले में खेलने आई थी। उसी जलसे में शरीफ और रहमान के इसरार पर सिराज ने एक नज़म सुनाई। जब हाज़रीन को ये मालूम हुआ कि सिराज ही मशहूर अदीब सामरी है तो उसे हाथों हाथ लिया गया। वक्त बड़े लुत्फ़ में गुजरा। सिराज बहुत जल्द उन मुकामी हजरात में घुल मिल गया। उसकी पुरलुत्फ़ बातें, लतीफ़ तंज़ जो मज़ाक की झलक लिए हुए थे, उसकी बरजस्ता फ़िक्राबाजियाँ ऐसी चीज़ें न थीं कि हर एक के दिल पर असरअंदाज हुए बगैर रहती। उसी जलसे में दरंगल कॉलेज की टीम के खिलाड़ी की हैसियत से सलीम साहब भी शरीक थे, जो उन दिनों कॉलेज में तारीख़ के लेक्चरार की हैसियत से काम कर रहे थे। वो ना सिर्फ दोस्त बन गए बल्कि सिराज के मद्दाहों की सफ़े अव्वल में भी शामिल हो गए। सिराज ऐसा आदमी ना था कि किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ता और वो अपना हाथ ना मिलाता। उसने उसी रोज़ सलीम से पूछा, क्या आप भी मुकाबले में शरीक हो रहे हैं? क्यों नहीं, सलीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जिसमें खुद आप खेल रहे हों, अगर मुझे भी शिरकत का मौका मिल जाए तो मैं उसे अपनी ऐन खुशकिस्मती समझूंगा। कल मैं आपको डाक बंगले से ही लेता चलूं? मुझे? सिराज ने पूछा। मगर ख्वामख्वाह आपको तकलीफ़ होगी। दरअसल मैं अकेला होता तो ज़रूर आपके साथ ही यहाँ आता, लेकिन ऐसी सूरत में जबकि मेरे साथ एक लेडी भी है, मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहता। फ़िक्र ना कीजिए, सलीम ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। हम मिलकर चलेंगे और मैं रज़िया से कह दूंगा कि उन खातून को अपने साथ लेती आए। रज़िया? सिराज ने एक नया नाम सुनकर कहा। ओह, दरअसल ये मेरी बहन है, सलीम ने सिराज का मतलब समझते हुए कहा। बड़ी शरीर लड़की है, आप खुद देख लेंगे। सिराज सलीम की इस कदर बेतकल्लुफ़ी पर बहुत मुताज्जिब हुआ। कितना सीधा और भोला नौजवान है, और इसका दिल भी किस कदर नेक है। वो हर बात साफ साफ कह देता है। गालिबन उसका ख्याल है कि दुनिया में हर एक आदमी उसी की तरह नेक और साफ बातिन होगा। सिराज के दिल में उस नौजवान की इज्जत और तौकीर एक से हज़ार हो गई। उसने निहायत तपाक से वादा किया कि वो ज़रूर ज़रूर उसका डाक बंगले पर इंतज़ार करेगा। जलसे के अख्ताम पर सिराज उससे रुखसत होकर अपनी जाए क़याम पर वापस हुआ। दूसरे दिन सुबह 9 बजे हस्बे वादा सलीम डाक बंगले पर हाजिर हुआ। सिराज ने उसको अंदर ही बुला लिया। उसने ताजवर को देखा और दरवाजे में ठिठक कर रह गया, मगर सिराज ने बेतकल्लुफ़ चले आने के लिए कहा। सलीम आगे बढ़ा। सिराज ने तपाक से हाथ मिलाया और फिर ताजवर से उसका तारुफ करवाया। सलीम बहुत शर्मीला नौजवान था। उसने सिर्फ इतना कहा, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। उसके बाद सलीम एक कुर्सी पर बैठ गया। सिराज ने भी उसके करीब ही जगह लेते हुए कहा, मिस्टर सलीम, कल मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ कि हमें एक तारीख़ का लेक्चरार मिल गया, और वो भी नौजवान। फिर उसने ताजवर से मुखातिब होकर कहा, ताजवर, आप यहाँ के आसार कदीमा से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और इनकी तफसीली तारीख़ बताने में हमारी काफ़ी मदद कर सकते हैं। ज़ाहिर है आपकी मालूमात वहाँ के रहनुमा से कहीं ज़्यादा वसी और ठोस होंगी, और फिर एक मुकामी माहिर तारीख़ ही हमारी सही रहनुमाई इस सिलसिले में कर सकता है। इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई का शुक्रिया, सलीम ने जवाब दिया। मिस्टर सलीम, ये शुक्रिया गैर ज़रूरी है, सिराज ने कहा, इसलिए कि हम महज अपनी गर्ज़ के तहत आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। सलीम मुस्कुराया। खैर, आप जो कुछ भी समझ लीजिए, बहरहाल मैं तो इसे अपनी खुशकिस्मती और इज़्ज़त अफ़ज़ाई ही समझूंगा। इतने में एक और कार डाक बंगले के अहाते में आकर रुक गई। मिस्टर सिराज, आए चले, सलीम ने उठते हुए कहा। दूसरी कार भी आ गई है, और अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो ये रज़िया ही है। ऐसी भी क्या उजलत मिस्टर सलीम, कम से कम चाय तो पी लीजिए, सिराज बोला। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत है, सलीम ने एतराज़ किया। अगर ऐसा ही है तो वापसी में खाना भी खाएंगे, अब बिल्कुल वक्त नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है ताजवर? जब आपने खाने का वादा कर लिया है तो फिर मज़ीद इसरार की क्या ज़रूरत है, ताजवर बोली। सलीम और सिराज बाहर निकले और पहली कार में बैठ कर चले गए। ताजवर ने मुलाजिम को मुख्तलिफ हिदायतें दी और ख़ुद भी बाहर निकल आई। रज़िया पहले ही कार से उतर कर उसके इस्तकबाल को आई। बाद सलामो प्याम दोनों फिर कार की तरफ बढ़ी। ड्राइवर की सीट पर एक और ख़ातून बैठी हुई थी।
شاید وہ کسی گہری سوچ میں تھیں، اس لیے انہوں نے تاجور کو نہیں دیکھا، لیکن جب تاجور نے کار میں قدم رکھا تو یکایک اس کی نظر اس خاتون پر پڑی۔ بے اختیار اس کے منہ سے حیرت و مسرت کی چیخ نکل گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ نسرین بہن کہہ کر اس خاتون سے لپٹ گئی۔ اس جملے پر چونک کر نسرین نے تاجور کی طرف دیکھا۔ اس کے منہ سے بھی وفور مسرت سے نکلا تاجور۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مدتوں کے بچھڑے ہوئے ملے تھے۔ رضیہ حیران تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ان دونوں کی بھلا کہاں ملاقات ہوئی جو ایک ہی نظر دیکھ کر اس قدر محبت سے گلے مل گئی، جیسے برسوں کی بچھڑی ہوئی دو حقیقی بہنیں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ رضیہ جہاں کہیں جاتی نسرین کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ بھلا وہ اس موقع پر اپنی عزیز سہیلی نسرین کو کیسے بھلا دیتی؟ چنانچہ اس مرتبہ بھی وہ نسرین کو ساتھ لے کر آئی تھی۔ اثنائے راہ میں اس نے نسرین کو بتایا کہ ڈاک بنگلے سے ایک اور خاتون کو بھی ساتھ لیتے چلیں گے، لیکن اس نے یہ کب کہا کہ وہ خاتون تاجور ہی ہوگی؟ خود رضیہ تاجور سے واقف نہیں تھی، ورنہ اس نے تاجور کو اس سے پہلے کہیں دیکھا تھا۔ نسرین اس اچانک ملاقات کے لیے قطعاً تیار نہیں تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ تاجور اسے اس طرح اچانک مل جائے گی۔ وہ تو اپنے آپ کو ان لوگوں سے بہت دور خیال کرتی تھی۔ اگر وہ اس وقت کسی سوچ میں نہ ہوتی تو شاید سراج کو بھی سلیم کے ساتھ دیکھ لیتی۔ اب جو اس نے تاجور کو دیکھا تو حیران رہ گئی۔ پچھلی باتوں کی یاد نے دونوں کے دلوں کو چھلنی کر دیا۔ رضیہ اسی طرح کھڑی ان دو حسین لڑکیوں کو یکجا تعجب سے دیکھ رہی تھی۔ دونوں ایک جگہ کتنی بھلی معلوم ہوتی ہیں، اس نے سوچا۔ آخر تاجور اور نسرین ایک دوسرے سے جدا ہوئیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کے آنسو پہنچے۔ تاجور تم یہاں کیسے؟ نسرین نے آخرکار پوچھا۔ سراج کہاں ہے؟ تاجور نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ نسرین کو عجیب نظروں سے گھورتی رہی، جیسے اب تک اس کو یقین نہیں ہوا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے اور حقیقت میں نسرین اس سے ملی۔ تاجور جواب دو بہن، نسرین نے منت کی۔ شاید تم اب بھی مجھ سے ناراض ہو۔ تاجور نے نسرین کے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، نسرین میری پیاری بہن، میں تم سے ناراض نہیں۔ پھر اس نے شکایت کی کہ کسی سے بغیر بولے وہ اس طرح کیوں گھر چھوڑ کر نکل گئی۔ اس کے والد غم سے گھلے جا رہی ہیں۔ نسرین بہن تم ان سے واقف ہو؟ رضیہ نے پہلی بار ان کی باتوں میں مداخلت کی اور پہلی بار ان لوگوں کو احساس ہوا کہ ان دونوں کے علاوہ ایک اور خاتون بھی ان کے ساتھ ہے، جس کو انہوں نے اپنی مسرتوں میں بالکل ہی فراموش کر دیا۔ نسرین نے رضیہ کا تاجور سے باضابطہ تعارف کروایا۔ میں ان سے پہلے ہی مل چکی ہوں، رضیہ بولی۔ اب چلیں گے بھی یا یوں ہی بیٹھے رہیں گے؟ کار پھر چلنے لگی۔ اب کی رضیہ ڈرائیو کر رہی تھی۔ نسرین اور تاجور پچھلی سیٹوں پر تھیں۔ نسرین نے تاجور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھا، تاجور سراج تو اچھے ہیں، تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اب کہاں ہیں؟ وہ بھی میرے ساتھ ہیں، بلکہ خود میں انہی کے ساتھ آئی ہوں، تاجور نے جواب دیا۔ ابھی تو وہ رضیہ کے بھائی کے ساتھ گئے ہیں۔ سچ مچ؟ نسرین نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے بالکل خیال نہ کیا، تاجور نے شرارت سے مسکرا کر کہا۔ اچھا کیا تم نے نہیں دیکھا، ورنہ بلائیں لیتی۔ نسرین نے منہ بنا کر کہا، ایسی ہے تو میں بے چین تھی ان کے لیے۔ تبھی تو انہیں پوچھ رہی ہو، نسرین نے شرما کر سر جھکا لیا۔ جب تم وہاں سے چلی گئیں مجھے بہت دکھ ہوا، تم نہیں سمجھ سکتی نسرین، مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ میں نے سچ مانو تمہیں اپنی سگی بہن سے بھی زیادہ سمجھا، تبھی تو تم نے مجھ بد نصیب کو اتنا ستایا۔ نسرین نے پچھلی باتیں یاد کر کے کہا۔ نسرین، تاجور نے بے قرار ہو کر کہا، بہن کیا تم مجھے اتنا ذلیل سمجھتی ہو؟ میری آنکھوں میں دیکھو، کیا میں تم سے فریب کر سکتی ہوں؟ یقین مانو اب تک میں نے سراج کو تمہاری امانت سمجھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا بہن کہ تم ان سے محبت کرتی ہو۔ اب تم سوال کرو گی کہ پھر میں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیوں کیا؟ نسرین، میں نے یہ سب کچھ کیا، مگر کیوں؟ صرف اس لیے کہ سراج اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور اپنی جان دے دیں گے۔ نسرین، تمہیں کیا معلوم اس بد نصیب نوجوان کو تم سے کس قدر گہری محبت ہے۔ پہلی ہی ملاقات میں نے یہ بھانپ لیا تھا، مگر جب معلوم ہوا کہ ان کی محبت کی تمہیں پرواہ نہیں تو مجھے سراج کی بد نصیبی پر ترس آیا۔ اس کے بعد جب میں نے قریب سے سراج کو دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ شاید میں اس سے محبت بھی کرتی ہوں۔ میں سراج سے نہیں بلکہ صحیح معنوں میں اس کی ناکام محبت سے محبت کرتی تھی۔ سچ مانو بہن، اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ نسرین کی خوبصورت آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے تاجور کو پوری قوت سے اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ تاجور، میری اچھی بہن، نہ رو، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں۔
تاجور نے نسرین کی چھاتی پر سر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے دل پر سے ایک بھاری بوجھ دور ہو گیا ہو۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک پراسرار رومانی کہانی جس کا نام ہے داستان۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 20 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ کار کالج کے احاطے میں داخل ہوئی اور فٹ بال فیلڈ کے بازو سے ہو کر زنانہ خیمے کی طرف مڑ گئی اور قریب جا کر رک گئی۔ نسرین، تاجور اور رضیہ اتر کر خیمے میں داخل ہوئیں۔ میدان کو چاروں اطراف سے کافی تماشائی گھیرے ہوئے تھے۔ واقف کار حضرات کا خیال تھا کہ صوبہ ٹورنامنٹ کی تاریخ میں اس قدر ازدحام کسی بھی مقابلے میں نہیں دیکھا گیا تھا۔ اتنے میں سیٹی بجی اور دونوں مخالف ٹیمیں میدان میں اتر گئیں۔ تالیوں کی پرشور آواز سے سارا میدان گونج اٹھا۔ درنگل کالج کی مشہور ٹیم کے چنے ہوئے کھلاڑیوں کے درمیان سلیم صاحب بھی موجود تھے۔ مخالف ٹیم کے کھلاڑیوں میں سراج، شریف، رحمان اور ان کے ساتھی شامل تھے۔ سراج فٹ بال کا مانا ہوا کھلاڑی تھا اور ہندوستان کے کئی اچھے مقابلوں میں بھی شریک ہو چکا تھا۔ خود علی گڑھ یونیورسٹی کی ٹیم اس کو اپنا ہیرو مانتی تھی۔ اس کو سراج جیسے آہنی اور مستوری سینٹر پر ناز تھا، لیکن موجودہ ٹیم جس کے ساتھ کھیلنے کے لیے وہ درنگل آیا تھا دراصل مختلف شوقین کھلاڑیوں پر مشتمل تھی۔ شریف اور رحمان تو مقامی جامعہ کے طالب علم تھے، لیکن باقی لوگوں کی نسبت سراج کوئی یقینی رائے نہ قائم کر سکا۔ البتہ گول پر مشہور گول کیپر حامد کھڑا ہوا تھا، جس کو اپنی مہارت اور اہلیت پر پورا یقین تھا۔ گیند کے روکنے اور اچھے وار کو ناکام بنانے کے لیے اس کی صلاحیت مسلمہ تھی۔ مقابل کی ٹیم درنگل کالج کی زبردست ٹیم تھی، جس کا اس زمانے میں کافی شہرہ تھا۔ اس ٹیم میں سب کے سب کامیاب اور اچھے کھلاڑی شریک تھے، جن میں سلیم اور سرحدی خاص طور پر قابل ذکر تھے۔ سلیم مانا ہوا بیک تھا اور سرحدی بہت اچھا اور کامیاب سینٹر پر کھیلنے والا تھا۔ سراج نے سینٹر سنبھالا، شریف اور رحمان اس کے دونوں جانب تھے۔ گول پر حامد کھڑا ہوا تھا۔ مخالف سمت میں سرحدی سراج کے مقابل اور سلیم بیک پر تھے۔ حاضرین پر سناٹا چھا گیا۔ ایک دوسری سیٹی بجی جو تیاری کا حکم تھا۔ نسرین کی نظر سراج پر پڑی۔ وہ فٹ بال کے پاس میدان میں لاپرواہی سے کھڑا ہوا تھا۔ اس کے مقابلے پر ایک گراں ڈیل نوجوان تھا جو فخر سے سینہ ابھارے حاضرین پر ایک اچٹتی نگاہ ڈال رہا تھا۔ نسرین نے سوچا سراج اس نوجوان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، کیا معلوم کہ اس کو اس قوی ہیکل دیو کے مقابلے میں ناکامی ہو جائے۔ سراج کے داہنے ہاتھ پر گول مٹول گھٹے ہوئے جسم والے رحمان صاحب تھے اور دوسری جانب ان کے بالکل عکس دبلے پتلے مچھر کی قسم کے شریف صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ نسرین اس عجیب و غریب تحقیق پر بے اختیار مسکرائی۔ اس نے سوچا بھلا سراج کو یہ کیا سوجی کہ اس قسم کے کھلاڑیوں کی طرف سے اس قدر زبردست ٹیم کے مقابل کھیلیں۔ تیسری سیٹی بجی اور کھیل شروع ہوا۔ سرحدی اور سراج دونوں بلند قامت نوجوان میں گیند کے لیے ابتدائی کشمکش ہوئی، لیکن خلاف توقع پھرتی سے سراج نے اس کو چکر دیا اور گیند لے کر آگے نکل گیا۔ سرحدی صاحب اس حیرت انگیز پھرتی اور صفائی پر دنگ رہ گئے۔ کیا ان کا مقابل یہ معمولی نوجوان اس قدر اچھا کھلاڑی ہو سکتا ہے؟ پہلے ہی حلے میں سراج نے گول پر دھاوا بول دیا۔ ابتدائی جوش و خروش بری طرح کام کر رہا تھا۔ قریب تھا کہ سراج گیند کو لے کر گول پر پہنچ جاتا کہ سلیم صاحب نے بڑھ کر مزاحمت کی۔ ان جیسے مشہور بیک سے جیتنا آسان کام نہیں تھا۔ سراج کو اپنی اس کوشش میں ناکامی ہوئی۔ مقابلہ بڑی ٹکر کا تھا۔ دونوں فریق یہ سمجھتے تھے کہ وہ کافی طاقتور ہیں اور مخالف ٹیم ان کے آگے ایک لمحہ بھی نہ ٹک سکے گی۔ اسی احساس کی بدولت دونوں نے جان توڑ کر ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ اگرچہ شریف اور رحمان نے بھی کافی اچھا کھیلا، لیکن انٹرول تک باوجود صحیح اور بسیار کے کوئی بھی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اب تک کے دیکھے ہوئے کھیل سے حاضرین کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ دکن بلوز کی ٹیم بڑی جان توڑ کوشش سے اب تک ٹھہر سکی، ورنہ ایک کاری ضرب اس کو ختم کر دینے کے لیے کافی تھی۔ اور یہی احساس کالج کی ٹیم کے دل میں بھی پیدا ہوا، جس سے اس کی ہمتیں کافی بلند ہو گئیں، اور در حقیقت سراج کی ٹیم کچھ بجھی سی نظر آ رہی تھی۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ اب تک ان کی کوششیں کالج کی اس فولادی ٹیم کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکی تھیں۔ کھیل پھر شروع ہوا۔ مخالف ٹیم نے تازہ دم ہو کر پھر مستعدی سے کھیلنا شروع کیا۔ برخلاف اس کے سراج اور رحمان وغیرہ کچھ بے دل سے نظر آ رہے تھے۔
ان کو اب اپنی کامیابی کی کوئی توقع نہیں تھی، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کالج کی ٹیم کے ہر زبردست حملے کو انہوں نے امکانی کوشش سے روک لیا، اور جو حملہ ذرا سخت ہوتا اور تمام رکاوٹوں کی خاطر ملا کر کوئی کھلاڑی گول تک جا پہنچتا، وہاں حامد کی استادی کام آ جاتی اور وہ آہنی دیوار بن کر گول کی راہ میں حائل ہو جاتا۔ ویسے سراج بڑی کوشش سے گیند لے کر آگے بڑھا، لیکن سلیم کے مقابلے میں اس کو روک جانا پڑا۔ حاضرین آخرکار اس نتیجے پر پہنچ گئے، آج یہ دونوں فریقین برابر رہیں گے، کیونکہ اب کھیل کا وقت ختم ہونے میں صرف 10 منٹ باقی رہ گئے تھے۔ نسرین حیران تھی کہ سراج اتنا اچھا کھلاڑی، آخر اس کو آج کیا ہو گیا؟ احمد بھائی تو اس کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے، اب اس کی ساری صلاحیتیں کہاں چلی گئیں؟ رضیہ خوش تھی کہ اس کا بھائی گول کے آگے لوہے کی دیوار بن گیا تھا اور گیند کو کسی طرح آگے بڑھنے ہی نہ دیتا تھا۔ اس نے تاجور پر چوٹ کی، کیوں بہن؟ اب تو آپ کو آپ کے شوہر محترم بغلیں جھانکنے لگے۔ سراج در حقیقت کسی قدر شکستہ دل ہو گیا تھا، اس کو اپنی کامیابی کی کوئی امید نہیں تھی۔ اکیلا چنا کیا بھاڑ پھوڑ سکتا تھا؟ وہ تو خیر گزری کہ گول کیپر ذرا اچھا مل گیا، ورنہ اب تک کئی گول ہو چکے ہوتے۔ خود اس کی ٹیم کے حوصلے بھی اب پست ہو چکے تھے۔ جتنا یہ لوگ ہمت ہارتے، سلیم کی ٹیم اتنی ہی سرگرمی سے کھیلنے لگتی تھی۔ کئی بار سراج نے بعد کئی کوششوں کے گیند حاصل کر کے اپنے ساتھیوں کو فرسٹ کلاس قسم کے پاس بھی دیے، لیکن انہوں نے اپنی نادانی سے کئی اچھے مواقع کامیابی کے کھو دیے۔ آخر سراج نے کافی غور و خوض کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اپنی ٹیم سے تو اس سلسلے میں کسی قسم کی توقع رکھنا اب جب کہ وقت اس قدر کم رہ گیا ہے بالکل عبث ہے۔ اب جو کچھ بھی کرنا ہے خود اسے تنہا کرنا پڑے گا۔ سراج اس حقیقت سے اچھی طرح واقف تھا کہ ایک بار گیند اس کے قبضے میں آ جائے تو سوائے سلیم کے اور کوئی کھلاڑی اس کے قبضے سے نہ چھین سکے گا۔ چنانچہ اگر وہ کسی نہ کسی طرح سلیم کو چکما دے سکا تو شاید گول کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس نظریے کے تحت سراج نے اپنے طور پر ایک آخری کوشش کرنے کی ٹھانی اور گیند حاصل کر کے بتدریج مستقل مزاجی سے تمام دشواریوں پر غالب آتا ہوا آگے بڑھا اور اسی طرح بڑھتا ہی گیا۔ چنانچہ جب وہ گول کے قریب آیا تو سلیم آگے بڑھا۔ اس نے سراج سے گیند چھیننے کی کوشش کی۔ سراج نے گیند پر ایک زوردار ضرب لگائی جس سے سلیم لڑکھڑا گیا۔ گیند تیزی سے آگے گول کی طرف بڑھی، لیکن گول کیپر نے اس پر مخالف سمت سے ایک اور ضرب لگائی۔ گیند اسی قوت سے واپس ہوئی۔ سلیم نے آگے بڑھنا ہی چاہا تھا کہ سراج نے اس پر پھر سمت مخالف سے ایک اور ضرب لگائی اور گیند گول کے جال سے باہر نکل گیا۔ دھوم مچ گئی، سارا میدان تالیوں سے گونج اٹھا۔ دکن بلوز کے حمایتوں نے خوب نعرے لگائے۔ سراج نے تنہا اپنی کوششوں سے ایک گول کیا تھا۔ رضیہ شرمندہ ہو گئی، آخر اس کا بھائی سراج کے مقابلے میں ناکام رہا۔ تاجور کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا۔ آج سراج نے اپنی ٹیم کی نہیں بلکہ خود اس کی عزت رکھ لی۔ کالج کی ٹیم نے بھی کوشش کی لیکن نتیجتاً خود ان کی طرف ہی ایک اور گول ہو گیا۔ اس کے بعد کھیل ختم ہو گیا۔ دکن بلوز نے سراج کو کندھوں پر اٹھا لیا اور خوشی کے نعرے بلند کیے۔ آخر سراج اور سلیم سب رخصت ہوئے۔ شریف اور رحمان سے پھر شام کو ملنے کا وعدہ کر کے سراج سلیم کے ساتھ ڈاک بنگلے آ گیا۔ جب سراج اور سلیم ڈاک بنگلے آئے تو انہیں ملازم کی زبانی معلوم ہوا کہ رضیہ اور تاجور ان لوگوں سے پہلے ہی یہاں آ چکی ہیں۔ دونوں دوست کمرے میں داخل ہوئے۔ سلیم نے اپنی بہن رضیہ سے سراج کا تعارف کروایا۔ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، سراج نے رسمی طور پر کہا۔ رضیہ نے مسکرا کر کہا، مسٹر سراج، آج کی کامیابی پر میری طرف سے بھی مبارکباد قبول کیجیے۔ سراج مسکرا کر بولا، بہت بہت شکریہ۔ اتنے میں دوسرے کمرے سے نسرین اور تاجور بھی آ گئیں۔ جوں ہی سراج کی نظر نسرین پر پڑی، فرط حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس کے منہ سے صرف نسرین کا لفظ نکلا۔ نسرین بھی اچانک سراج کے سامنے آ کر کچھ گھبرا سی گئی۔ سلیم اور رضیہ حیرت سے ان دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بھلا یہ ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں؟ اور تاجور سب سے الگ کھڑی اس دلچسپ ملاقات پر مسکرا رہی تھی۔ سراج نے ضبط عظیم سے کار لے کر اپنے آپ پر فوراً قابو پا لیا۔ پھر وفور حیرت و مسرت سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کیا آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ سلیم نے پوچھا۔ جی ہاں، سراج نے رکتے ہوئے جواب دیا۔ تھوڑی دیر تک کمرے میں خاموشی رہی، پھر سراج نے نسرین سے کہا، تم یہاں کیسے نسرین؟ کیا اتنے دنوں سے تم یہیں ہو؟ ہم تمہارے لیے کتنے پریشان تھے۔ دراصل یہ مس رضیہ کے یہاں مقیم تھی سراج، تاجور نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نسرین چپ سر جھکائے کھڑی رہی۔ دراصل اسٹیشن پر اس دن اتفاقاً نسرین کی رضیہ سے ملاقات ہو گئی، جو ان کی خالہ زاد بہن ہیں۔
رضیہ بہن نے انہیں اپنے ساتھ یہاں آنے کے لیے مجبور کیا اور یہ یہاں آ گئیں۔ تاجور کے اس بیان نے سراج کو اطمینان دیا۔ اس نے سوچا کہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں، ایسے اتفاقات شومئی قسمت سے پیش آیا ہی کرتے ہیں۔ وہ نسرین کو اپنے سے بہت دور خیال کرتا تھا، مگر اس نے اس کو اس قدر جلد پا لیا، حالانکہ نسرین سے ملنے کی اس کو قطعاً امید نہیں تھی۔ سلیم اور رضیہ کے جانے کے بعد نسرین نے تفصیل سے اپنی آپ بیتی ان لوگوں کو سنائی۔ پھر ان لوگوں میں شکوے شکایات ہوئے، ساتھ ہی ایک دوسرے سے معذرت بھی چاہی گئی۔ آخر نسرین نے کہا، تاجور کیا آپ لوگ میرے گھر آنا منظور کریں گے؟ اس سے پہلے یہ اور بات تھی کہ تمہیں یہ معلوم نہ تھا کہ میں یہاں ہوں، لیکن اب میں کسی طرح تمہیں یہاں نہ رہنے دوں گی۔ لیکن نسرین بہن، ہم لوگ تو کل جا رہے ہیں۔ 1 گھنٹے بعد ہی کیوں نہ جا رہے ہوں؟ نسرین نے اصرار کیا۔ وہ 1 گھنٹہ بھی تمہارا اس جگہ رہنا مجھے گوارا نہیں۔ تم چلی جاؤ تاجور، میری فکر نہ کرو، سراج بولا۔ میں یہاں یا کہیں اور ٹھہر جاؤں گا سراج، نسرین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس ایک لفظ میں ہزاروں شکایتیں پوشیدہ تھیں۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش کھڑی رہی، پھر اپنی بھرائی ہوئی آواز کو حتی الامکان ضبط کر کے بولی، اگر تم مجھ سے ناراض ہو تو میں… وہ جملہ نامکمل ہی چھوڑ کر چپ ہو گئی۔ سراج کے اس سلوک کا اس کے نازک دل پر گہرا اثر ہوا۔ وہ سراج کو اس قدر بے درد ہرگز نہ سمجھتی تھی۔ آج ایک مدت کے بعد وہ اس سے ملی تو اس کو سراج کی طرف سے محبت اور ہمدردی کے سلوک کی امید تھی، لیکن خود سراج اس وقت ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ نسرین مایوس ہو کر جانے لگی۔ اس کے دل میں حسرت و یاس کا طوفان برپا تھا۔ آنسو بری طرح آنکھوں میں امڑ رہے تھے۔ تاجور نے بے اختیار بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن نسرین نے مایوسی سے کہا، بہن اگر وہ نہیں آنا چاہتے تو میں انہیں مجبور بھی نہیں کر سکتی۔ کیا حق ہے مجھے انہیں مجبور کرنے کا؟ اس کا ظاہری استقلال بھی جواب دے گیا۔ اس نے اپنا منہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکیاں لینے لگی۔ تاجور کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ سراج کے دل میں ایک آندھی اٹھی ہوئی تھی، دل اور دماغ میں جنگ ہو رہی تھی، اور اب تک اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ایک طرف اس کا فرض اس کو روکتا تھا، دوسری طرف محبت دامن پھیلائے کھڑی تھی۔ آخر اس کشمکش کا فیصلہ ہو گیا، جیت محبت ہی کی ہوئی تھی۔ سراج آگے بڑھا اور نسرین کے شانوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ نسرین نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا، گویا التجا کر رہی تھی۔ سراج نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو پونچھے اور محبت سے اس کا چہرہ اپنی طرف پھیر کر پوچھا، نسرین ناراض ہو مجھ سے؟ نسرین نے اپنے نازک سر کو نفی میں جنبش دی۔ ہم ضرور تمہارے ساتھ چلیں گے، نوجوان نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ نسرین کا سر احساس تشکر سے جھک گیا۔ سراج اور تاجور نسرین کے گھر آ گئے۔ جب سراج غسل کر کے پھر ایک بار بیٹھک میں آیا تو نسرین اور تاجور کسی مسئلے پر گفتگو کر رہی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ تاجور نے دلچسپی سے سوال کیا۔ ہونا کیا، ہم نے دوبارہ اس اسکول کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ تعلیمی حالت بہت ہی خراب ہے، نسرین بولی۔ پھر اچانک سراج سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، سچ مانو سراج، مجھے بہت دکھ ہوا، ہمارے یہاں نسوانی تعلیم کا کوئی معقول انتظام نہیں۔ اتنا بڑا سکول اور اعلیٰ ثانوی جماعتوں کے لیے ایک معلمہ بھی کام کی نہیں؟ کیوں؟ تاجور نے تعجب سے پوچھا۔ اس لیے کہ یہاں پر جتنی معلمات اچھی تھیں ان سب کا تبادلہ عمل میں آ چکا تھا۔ اب ایک صدر معلمہ تھی تو وہ بیچاری رخصت پر گئی ہوئی تھی، باقی اسٹاف بالکل ہی نکما تھا۔ میں نے بھی اپنے دوروں کا پروگرام ملتوی کر دیا اور مقامی کالج کے ایک لیکچرار کی مدد سے ہم نے بہت کچھ کوشش کی کہ ان لڑکیوں کو اس امتحان کے قابل بنا دیں، اور ہم نے بڑی حد تک اس مقصد میں کامیابی بھی حاصل کر لی۔ امتحانات ہو چکے ہیں اور اب نتائج کا انتظار ہے۔ سراج کو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ اتنا عرصہ نسرین نے بیکاری میں نہیں گزارا، بلکہ ایک تعمیری اور قومی کام میں حصہ لے کر نمایاں خدمات ملک کی ہیں۔ تاجور شرارت سے بولی، سنا تم نے سراج، اب نسرین بی بی خیر سے معلمہ ہو گئی ہیں۔ سراج مسکرا کر خاموش ہو گیا۔ تاجور نے نسرین کے کان میں کہا، بی صاحبہ یہ تو بتاؤ کہ اس عرصے میں کوئی تمہیں پسند بھی آیا؟ نسرین نے شرما کر جواب دیا، پسند تو میں ایک کیا 4 کو کر لوں، لیکن افسوس اس امر کا ہے کہ کوئی مجھے پسند نہیں کرتا۔ تاجور اس سے لپٹ گئی، بڑی شریر ہو گئی ہو۔ شرارت تمہیں سے سیکھی ہے، نسرین نے ہنس کر جواب دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں تینوں بچھڑے ہوئے ساتھی ایک دوسرے سے اس قدر گھل مل گئے کہ دلوں میں رہی سہی ساری کدورت بھی جاتی رہی۔ اسی دن شام کو سراج ٹہلتا ہوا مکان کے عقبی حصے میں آیا۔ یہ مکان جو نسرین نے کرائے پر لے رکھا تھا کافی کشادہ اور آرام دہ تھا۔ اس میں کئی کمرے تھے اور باقی حصے میں کافی وسیع اور خوبصورت باغ بھی تھا۔
سراج باغ کی روش پر چلنے لگا۔ آگے آم کے درختوں کا ایک چھوٹا سا جھنڈ نظر آیا۔ سراج بے خیالی میں اس طرف بڑھ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب آئندہ نہ جانے واقعات کون سی نئی کروٹ بدلنا چاہتے ہیں۔ جب سے وہ نسرین سے ملا اس کے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ پھر ایک بار اس کے دل کے چور نے سر اٹھانا شروع کیا۔ فرض و محبت کی جنگ پھر ایک بار تازہ ہو گئی۔ وہ تاجور کو کسی صورت میں دھوکہ نہیں دے سکتا تھا، مگر دوسری طرف نسرین کی محبت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ پھر آخر اس کو کون سی راہ اختیار کرنی چاہیے؟ یہی وہ سوال تھا جو سراج کو کافی دنوں سے پریشان کر رہا تھا۔ تاجور ایک آم کے پیڑ پر ٹیک لگائے بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔ سراج غیر ارادی طور پر اس طرف بڑھ گیا۔ وہ اس کے قدموں کی آواز سے چونک پڑی۔ اس نے سراج کو دیکھا اور دوڑ کر اس کے گلے میں باہیں ڈال دیں۔ تاجور، سراج نے پیار سے اس کے ملائم باہوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے ہوئے کہا، آج تم بہت خوش نظر آ رہی ہو، کیا بات ہے؟ تاجور اس کے سینے پر سر رکھ کر کہنے لگی، ہاں سراج، آج میں بہت خوش ہوں۔ آج ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے میرے دل پر سے کوئی بھاری بوجھ دور ہو گیا ہو۔ کیا تم بھی میری اس خوشی میں شریک ہو سکتے ہو؟ آج تاجور بچوں کی طرح معصوم نظر آ رہی تھی۔ سراج نے اس کی بلور کی طرح چمکدار شفاف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تاجور، آج تم خوش ہو اسی لیے میں بھی خوش ہوں۔ تمہاری خوشی ہی میری خوشی ہے۔ سچ؟ اس نے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر انداز دل ربائی سے پوچھا۔ ہاں، سراج نے جواب دیا، ساتھ ہی تاجور کی لچکتی ہوئی نازک کمر میں اپنا ہاتھ ڈال کر اس کو اپنے قریب گھسیٹ لیا۔ مجھے یقین نہیں آتا، وہ شوخی سے بولی۔ تم بڑی شریر ہو، سراج نے اس کے کان میں کہا، خواہ مجھے ستا رہی ہو۔ میرے سراج، اس نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا، میں چاہتی ہوں آج شرارت کروں، تمہیں ستاؤں، بہت ستاؤں، پھر خوب کہے مار کر ہنسوں۔ پھر کون امر مانے ہے؟ مانے تو کوئی بات نہیں ہے، مگر کیا یہی کافی نہیں کہ میں خوش ہوں؟ تاجور نے کسی نامعلوم مسرت سے بے خود ہو کر کہا۔ نوجوان نے کوسے قزا سے زیادہ حسین اور پھولوں سے زیادہ نازک تاجور کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور سامنے لائبریری کی ہری گھاس پر لے جا کر لٹا دیا اور خود بھی اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ تاجور نے اپنا سر اس کی گود میں رکھ دیا اور جیسے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر بولی، میں خوش ہوں، بہت خوش۔ کیوں؟ سراج نے پوچھا۔ کیوں؟ تاجور کچھ کھسیانی سی ہو گئی۔ شاید مجھے بھی معلوم نہیں۔ سراج نے اس کی حسین آنکھوں میں جھانک کر کہا، تاجور، تم بعض اوقات بالکل بچہ معلوم ہوتی ہو۔ بچہ نہیں، بچی، اس نے شوخی سے مسکرا کر کہا۔ سراج نے بے اختیار اس کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس نے کسی نازک اور حسین پھول کو اپنے سینے سے لگا لیا ہو۔ سراج، میرے مالک، تاجور نے اپنی باہیں سراج کی گردن میں ڈال کر اپنا نازک رخسار سراج کے گال سے ملا دیا اور گہری سنجیدگی سے بولی، اگر میں تم سے چھوٹ گئی تو تمہیں رنج تو نہ ہوگا؟ ایسی باتیں نہ کرو تاجور۔ سراج نے مضطرب ہو کر اس کو سینے سے چمٹا لیا، جیسے واقعی کوئی قوت اس کو تاجور سے جدا کر رہی تھی۔ تاجور نے محبت باز نگاہوں سے اپنے محبوب شوہر کی طرف دیکھا۔ میرے سرتاج، میں خود نہیں چاہتی کہ تم سے جدا کر دی جاؤں، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب میں زیادہ عرصہ تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ سراج کی آواز بھر آئی۔ تاجور نے اداس ہو کر جواب دیا، کوئی آواز یہ کہہ رہی ہے کہ تاجور، پاگل، تو اس خیال پر پھولی ہوئی ہے کہ سراج ہمیشہ کے لیے تیرا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس ہولناک خیال کو دل سے نکال دو تاجور۔ سراج نے گھبرا کر اسے اور زور سے بھینچ لیا۔ اس آواز کو سینے میں دبا دو، کہنے والے کا گلا گھونٹ دو۔